बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने जनरल बाजवा के मुतालिक पहली बार क्या हैरान कुन वाकया जो सुनाया है और इसकी तफसील अपने सुनने वालों के हम सामने रखेंगे। और फिर असेंबली तोड़ने के हवाले से अब क्या बड़ी खबर आई और अब एक नया ट्विस्ट जो है वो हमें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नजर आ रहा है। और फिर जनरल फैज हमीद साहब की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान किया गया, इसके ऊपर भी तफसील से हम बात करेंगे। राजा साहब, इमरान खान साहब ने जो वाकया सुनाया है, इससे पहले कुछ चीजें जो उनकी तरफ से कही गई, ये अपने सुनने वालों के सामने रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो 8 माह गुजरे हैं ना राय साहब, इसमें तकरीबन 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर चले गए हैं। और इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज का ना होना, हुकूमत वक्त पर कोई एतबार नहीं है, किस तरह के हालात बनेंगे और मुल्क का मुस्तकबिल जिन 13-14 जमातों के पास गिरवी रख दिया गया, ये एक बुनियादी वजह बनी है। 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर चले गए, यानी एक ब्रेन ड्रेन हमें नजर आ रहा है। राजा साहब, कुछ तो छोड़कर गए हैं, जो पाकिस्तान से बाहर है वो वापस नहीं आना चाहते, रेमिटेंस नीचे जा रही हैं, ये तमाम बातें खान साहब ने कही हैं। अब जो साजिश की वो जो खान साहब बात कर रहे हैं ना, कि एक साजिश के तहत रजीम चेंज की गई है और वो साजिश का एक चैप्टर आज पाकिस्तान की आवाम के सामने खान साहब ने रखा है। वो जो एनआरओ की किताब लिखी गई है ना राजा साहब, उसका एक ही चैप्टर है। और खान साहब ये कहते हैं कि पहले साजिश के तहत इनको मुसल्लत किया, यानी ये 13-14 जमातों को, और नैब वाले कहते थे कि उनके केसेस मैच्योर हैं लेकिन पीछे से इजाजत नहीं है। पीछे से जनरल बाजवा इजाजत नहीं दे रहे थे क्योंकि मुकदमात का फैसला जनरल बाजवा खुद करते थे। फिर वो ये भी कहते हैं कि जनरल बाजवा फैसला करते थे कि किसको कब छोड़ना और कब बंद करना है। मुल्क में कानून नहीं, ताकत की हुक्मरानी और बड़े क्रिमिनल्स बाहर बैठकर फैसले कर रहे हैं। पहले जनरल मुशर्रफ और अब जनरल बाजवा ने इन लोगों को एनआरओ दिया और मैं हमेशा यही कहता रहा कि इनको एनआरओ नहीं दूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं इनका मुकाबला करूंगा। राजा साहब, एक और भी खान साहब ने जो बात कही है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि नई फौजी क्यादत से उम्मीद है कि वो अपने आप को न्यूट्रल रखेंगे और एनआरओ 2 जिन लोगों ने दिया उनसे हमें अब तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब जो नई क्यादत है ये अपने आप को पाकिस्तान की सियासत से अलग रखेगी और मुदाखलत नहीं करेगी। राय साहब, सवाल यहां पर यह बनता है कि ये जो सीरीज शुरू हो गई है एनआरओ 2 सीरीज, रोजाना कोई ना कोई चैप्टर कौम के सामने आता है, इसका एक तो स्टॉप कहां पे होगा? और अभी भी कुछ ऐसे मामलात हैं जो जनरल बाजवा के हवाले से खान साहब जो है वो बार बार इंकशाफ करें, क्योंकि एनआरओ 2 में सबसे जो अहम बात हुई थी वो शहबाज शरीफ साहब ने फर्द जुर्म आयद होनी थी, उनकी कमर में दर्द निकल आया, लेकिन पता चला कि वो सीधा वज़ीर-ए-आज़म हाउस चले गए हैं और आज वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। क्या खान साहब के ये बयानात और जो खान साहब कह रहे हैं नई एस्टेब्लिशमेंट से, आपको लगता है कि ये इसी तरह स्मूथ सेलिंग होगी या फिर अभी भी कुछ ऐसे इम्कानात मौजूद हैं नैब तरामीम के हवाले से? और अभी नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में आना है, यानी एनआरओ 2 जो पॉजिटिव हुई है इस वक्त पूरी की पूरी पीडीएम, अभी एक किरदार एनआरओ 2 पॉजिटिव नहीं हुआ और उसका इंतजाम जो है वो किया जा रहा है। जी राय साहब। हाशमी साहब, एक तस्वीर देखी मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा की सोशल मीडिया पर, और 5 मुख्तलिफ रूप जो हैं उसमें जनरल बाजवा के दिखाए गए। ये तस्वीर वायरल भी है और किसी ने ये ट्वीट की है तस्वीर। उसमें से एक तस्वीर ऐसी है जिसमें जनरल बाजवा ने फौज की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। एक तस्वीर ऐसी है उसी एंगल में जहां पर उन्होंने चीफ जस्टिस का जो गाउन है वो पहना हुआ है। तीसरे एंगल से एक ऐसी तस्वीर है जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो सूट है वो पहना हुआ है। चौथी तस्वीर ऐसी है जिसमें उन्होंने चेयरमैन नैब के कपड़े पहने हुए हैं, यानी ऊपर चेहरा जनरल बाजवा का ही है। और 5वीं तस्वीर ऐसी है जिसमें वो एफबीआर के चेयरमैन के कपड़े पहने हुए हैं। तो ये तस्वीर एक वायरल है और उससे तासुर ये दिया गया कि जनरल बाजवा ही चीफ जस्टिस थे,
جناب باجوہ ہی چیف الیکشن کمشنر تھے، جناب باجوہ ہی آرمی چیف تھے، اور جناب باجوہ ہی تمام اداروں کی سربراہی کر رہے تھے۔ اب اس تصویر میں جو میسج دیا گیا اس کو آپ جوڑ لیں، عمران خان صاحب نے اب جو جنرل باجوہ کے متعلق انکشافات کیے ہیں۔ ہاشمی صاحب، جنرل باجوہ کے متعلق عمران خان صاحب آن ریکارڈ یہ کہتے ہیں، آن ریکارڈ کیمروں کے سامنے، کہ وہ کہتے تھے کہ آپ احتساب کو چھوڑیں۔ اچھا، اب اس پر جناب باجوہ کا جو موقف سامنے آیا ہے ذرائع سے، انہوں نے بھی انکار نہیں کیا کہ میں نے عمران خان کو یہ مشورہ نہیں دیا تھا۔ وہ اب اپنے ذرائع سے اس قسم کا موقف سامنے لے کے آئے ہیں کہ میں نے تو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ سب کا احتساب کریں، صرف اپوزیشن کا احتساب نہ کریں۔ ہاشمی صاحب، ایک لمحے کے لیے جناب باجوہ کا یہ جو موقف ذرائع سے سامنے آیا ہے، اگر ایک لمحے کے لیے اس کو مان بھی لیں تو جناب باجوہ کس کیپیسٹی میں ایک آئینی طور پر منتخب پرائم منسٹر، جس کی کے پی میں بھی حکومت تھی، جس کی پنجاب میں بھی حکومت تھی، جس کی بلوچستان میں مخلوط حکومت تھی، جس کی کراچی کے شہری علاقوں میں جس کا مینڈیٹ تھا، جس کی آزاد کشمیر میں حکومت تھی، جس کی گلگت بلتستان میں حکومت تھی، یعنی پاکستان کے 90% علاقے کا ایک حکمران، آئینی طور پر منتخب ہوا حکمران، جس کو عوام نے ووٹ دیا، اس حکمران کو جناب باجوہ جا کر بتائیں کہ آپ نے کس کا احتساب کرنا ہے اور کس کا احتساب نہیں کرنا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ عمران خان ایک دن جی ایچ کیو چلے جاتے اور یہ بتاتے کہ فلاں رائفلز میرے حکم پر آپ فلاں بارڈر پہ پہنچا دیں، آپ نے فلاں بم فلاں جگہ مارنا ہے، اور عمران خان جناب باجوہ کی سیٹ پر بیٹھ کر آرڈرز جاری کر رہے ہوتے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جناب باجوہ کو کیا دلچسپی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کا احتساب ہو۔ اچھا، اس میں زیادہ جو کمپلیکیٹڈ بات ہے وہ ہاشمی صاحب یہ ہے کہ اگر تو شریف خاندان نیا سیاسی منظرنامے پر آیا ہوتا، اگر تو زرداری خاندان نیا سیاسی منظرنامے پر آیا ہوتا، تو پھر تو چلیں ایک آپ کہہ لیں کہ کسی حد تک ایک لاجک پاکستان کے حالات میں دی جا سکتی تھی کہ آپ ان کا احتساب نہ کریں یا ان کے خلاف کیسز نہ کھولیں۔ ان کی تو نون فائلز کتنی بریفنگز میں بتایا گیا، ہاشمی صاحب، فوجی قیادت کی جانب سے کتنی بریفنگز میں بتایا گیا کہ ان کی کرپشن کی فائلیں آئی ایس آئی کے پاس اور فوج کے پاس موجود تھیں۔ تو جن کی کرپشن کی فائلیں خود فوج کے پاس موجود تھیں اور فوج اس بات پر قائل تھی کہ یہ کرپٹ ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، یہ ملک کو آگے نہیں لے کے گئے بلکہ انہوں نے اپنے اثاثے بڑھائے، تو ان کا احتساب کرنے سے جناب باجوہ عمران خان کو کیوں روک رہے تھے؟ خان صاحب کو روکنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کی کوئی وضاحت جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے اب تک سامنے نہیں آئی۔ اب ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب اصل میں جناب باجوہ کو جب مخاطب کرتے ہیں تو وہ کسی اور کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ جناب باجوہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا لیسن بن گئے ہیں، ایک بہت بڑا سبق بن گئے ہیں۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان جو آپ کے سٹنگ چیف جسٹس ہیں، ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب آپ انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کرتے، جب آپ کسی سازش کا حصہ بنتے ہیں، تو اس کے بعد آپ عوام کو زیادہ دیر تک گمراہ نہیں کر سکتے، آپ عوام کو زیادہ دیر تک بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ آپ دیکھ لیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یحییٰ خان کے بعد سب سے غیر مقبول جنرل باجوہ بنے ہیں، اور کچھ حلقے تو یہ کہتے ہیں کہ جنرل یحییٰ سے بھی زیادہ غیر مقبول جنرل باجوہ ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ بی بی سی کی سٹوری میں کتنے آپ یہ کہہ لیں کہ تضحیک آمیز یہ الفاظ لکھے گئے ہیں جو پاکستان میں شائع ہوئی، اور یہ جملہ ہاشمی صاحب وائرل ہوا ہے کہ جناب باجوہ نے بڑی محنت سے بے عزتی کمائی ہے محمد حنیف صاحب کا۔ یہ بی بی سی اردو کے اوپر ان کا آرٹیکل پبلش ہوا اور بعد میں یہ آرٹیکل وائرل بھی ہو گیا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جناب باجوہ نے جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ براہ راست میری حکومت گرانے میں ملوث تھے، تو اس کے بعد جس طرح سے یہ کرپٹ ٹولہ مسلط ہوا جو کہ عوام کی امنگوں پر کبھی بھی پچھلے 30 سال میں پورا نہیں اترا تھا، اور اس کے بعد مہنگائی کا جو انہوں نے ایک قہر نازل کر دیا، معیشت کو مکمل طور پر دیوالیہ کر دیا، مکمل طور پر کولیپس کر دیا،
99% چانس آپ کی معیشت کا دیوالیہ ہونے کا ہو گیا. اور جس طرح خان صاحب نے بتایا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر چلے گئے. اچھا بائی دا وے اس میں ایک کریکشن ہے کہ عمران خان صاحب نے جو فگر دیا ہے یہ عمران خان صاحب نے رینڈم فگر نہیں دیا, یہ ایک سروے ہوا ہے ہاشمی صاحب, یہ ایک سروے ہوا ہے. اس سروے میں بتایا گیا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں پاکستانی پچھلے 7 ماہ میں یعنی اپریل 2022 سے آن ورڈ 29 نومبر 2022 یعنی عمران خان صاحب کی حکومت گرنے سے لے کر جناب باجوہ کی ریٹائرمنٹ تک اس 7 مہینوں میں کتنی بڑی تعداد میں پاکستانی باہر چلے گئے. اور اب ہاشمی صاحب اس سروے کے اندر 80% سے زائد لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں کبھی بھی موقع ملا, ایک ان کو ہلکا سا بھی موقع ملا تو وہ پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں. پاکستان میں ان کو اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا. ان کے لیے 2 وقت کا کھانا پورا کرنا اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے مشکل ہو گیا ہے. سکولوں سے لوگوں کو بچے اٹھانے پڑے ہیں. ہاشمی صاحب سرکاری اداروں کے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے ریاست کے پاس پیسے نہیں ہیں اس وقت. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کتنی گری ہیں اور یہاں پہ اونٹ کے منہ میں زیرہ, یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی معمولی سی انہوں نے کمی کی ہے. تو آپ کی پوری ریاست کولیپس ہو گئی. جناب باجوہ انتہائی غیر مقبول ہو گئے جب انہوں نے عوام کی امنگوں کے خلاف ایک سازش کا عمران خان صاحب کے بقول وہ حصہ بنے. تو اس میں چیف الیکشن کمشنر کے لیے بھی ایک سبق ہے, چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی ایک سبق ہے, کیونکہ سب سے بڑے منصب پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اعظم سواتی کا کیس, ہاشمی صاحب جس جج نے اعظم سواتی کے کیس میں ابھی ضمانت کے اوپر فیصلہ لکھا تھا اسی وقت اس کا تبادلہ کر دیا گیا. بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا کہ اعظم سواتی کے خلاف تمام مقدمات خارج کیے جائیں. وہاں سے ان کو ایک طیارے میں اغوا کیا گیا اور سندھ لے گئے. سندھ میں دوبارہ وہ تمام مقدمات درج کر لیے گئے. اب وہ اسلام آباد آئے ہیں, بابر اعوان اسلام آباد عدالت میں پیش ہوئے اسلام آباد میں, لیکن پتہ یہ چلا کہ اس کی ہیرنگ ہی نہیں ہوئی اور اب آگے چلی گئی. 74-75 سال کے بزرگ ہیں, لیکن آپ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کوئی آپ کو از خود نوٹس ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ کوئی چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس آپ کو نظر آتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب کو جس طرح سے تاریخ جج کرے گی. ہاشمی صاحب جیسے ثاقب نثار کے متعلق کہا جاتا تھا کہ انہیں بھی ہیڈ لائنز بنوانے کا بڑا شوق تھا, یہ کچھ لوگوں کا تاثر تھا کچھ ہلکوں کا. لیکن صحیح ہے, میں نے خود دیکھا, آنکھوں سے خود دیکھا اور کانوں سے سنا ان کی عدالت میں کھڑے ہو کے. رائے صاحب خود دیکھا ہے, میں نے خود دیکھا. لیکن جسٹس ثاقب نثار کے دور میں کم سے کم لوگوں کو انصاف ملا یا کم سے کم عدالت کا ایک خوف پیدا ہوا. جوڈیشل ایکٹیویزم کیا انہوں نے, بالکل جوڈیشل ایکٹیویزم کیا, ان پر تنقید بھی ہوئی لیکن لوگوں میں عدالت کا ایک خوف پیدا ہوا. اسی طرح آپ کے افتخار محمد چودھری تھے, انتہائی غیر مقبول جج وہ بن گئے جب انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک سیاسی مخاصمت کرنے کی کوشش کی. تو ہاشمی صاحب ابھی آپ دیکھ لیں کہ انسانی حقوق کی جناب باجوہ کے دور میں جو عمران خان صاحب نے بتایا کہ ساری ان کی پرتشدد پالیسیاں تھیں, جناب باجوہ کے متعلق عمران خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے. لیکن چیف جسٹس صاحب نے اعظم سواتی کی جو خفیہ ان کی اہلیہ کی ویڈیو ریکارڈ کی گئی تھی اس کے اوپر بھی چیف جسٹس صاحب ٹچ سے مس نہیں ہوئے. یعنی انتظار کیا جا رہا ہے کہ جج صاحبان کی بھی, اور خدا نہ خواستہ کبھی خدا یہ نہ کرے کہ ان کی فیملی کے ساتھ بھی اسی طرح ہو جیسا کہ اعظم سواتی کی فیملی کے ساتھ ہوا, تو کیا یہ انتظار کیا جا رہا ہے؟ کسی قسم کے کوئی ریمارکس نہیں آئے. سلیمان شہباز واپس آ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, ان کو 14 روز کی حفاظتی ضمانت مل گئی, اعظم سواتی کو نہیں ملی. سلیمان شہباز کو جن کو عدالتوں نے مفرور اشتہاری مجرم قرار دیا تھا ان کو ضمانت مل گئی. مریم نواز کو کیسے پاکستان سے فرار کروا دیا عدالتوں نے, کیسے ان کا پاسپورٹ ان کو واپس کیا گیا, ابھی تک وہ واپس نہیں آئی. اور اس کے بعد ہمیں سب کو پتا ہے کہ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر میاں نواز شریف کس طرح سے پاکستان سے گئے تھے اور بعد میں 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر جعلی گارنٹی دینے والے شہباز شریف ایک ڈیل کے تحت پرائم منسٹر بنا دیے گئے. تو اب عمران خان صاحب میسج یہ دے رہے ہیں اداروں کو کہ عوام کو آپ دیکھیں کہ عوام کدھر کھڑے ہیں اور عوام کیا چاہتے ہیں. خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مجھے پرائم منسٹر بنا دیں, خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی ٹوٹے گی, ملک کے اندر آئینی بحران آئے گا,
عوام پہلے ہی ملک کے اندر ایک انتشار کی کیفیت ہے جناب باجوہ کی پالیسیوں کی وجہ سے. اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ملک کے اندر بہت زیادہ انتشار ہے, بہت زیادہ تقسیم ہے, بہت زیادہ نفاق ہے, اور عمران خان صاحب کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اس پوری صورتحال میں ہماری فوج کو کوئی نقصان پہنچے, ہماری فوج کے متعلق منفی تاثر بنے, کیونکہ یہ فوج ہماری ہے. اس فوج کے سپہ سالار بھی ظاہر پاکستانیوں کے ہیں, اس فوج کے جو سپاہی ہیں, جو فوج کے آفیسر ہیں, تو یہ سب آپ کی فوج ہے. اس لیے خان صاحب کہتے ہیں کہ میری امیدیں نئے آرمی چیف سے یہ ہیں کہ وہ مکمل طور پر جو جناب باجوہ کی پالیسیز تھیں سیاست کے حوالے سے آخری 7 مہینے میں رہیں, وہ پالیسیز مرحلہ وار ختم کر دی جائیں گی. جو انہوں نے پالیسیز انہیرٹ کی, جو ان کو انہیرٹ کر کے ان کو ورثے میں ملیں, تھوڑا سا شاید ان کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگے, لیکن خان صاحب ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھ لیں 2 ضمنی الیکشن میں نے جیتے بھاری مینڈیٹ سے, آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے جلسوں میں کتنی بڑی پبلک آتی ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ میں پارلیمان کی سب سے بڑی طاقت ہوں, آپ یہ دیکھ لیں کہ میں آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے پی پنجاب کا حکمران ہوں, اور اس وقت ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہوں. اسلام آباد کی تینوں جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے پاس ہیں. تو اس پوری صورتحال میں جو بھی عمران خان صاحب کی مخالفت کرے گا بدنیتی کی بنیاد پر, جو بھی عمران خان صاحب کو بدنیتی کی بنیاد پر نااہل کرنے کی کوشش کرے گا, جس طرح سے چیف الیکشن کمشنر اس وقت پی ڈی ایم کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, تو ہاشمی صاحب وہ پھر ذرا یہ سوچ لے کہ جناب باجوہ کا عوامی سطح پر کس قسم کا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ان کو سچویشن کا سامنا ہے. جناب باجوہ پبلک میں نہیں جا سکتے, جناب باجوہ خود سامنے آ کر اپنا موقف نہیں دے سکتے. ظاہر ہے کہ ایک تو وہ 2 سال والی پابندی بھی, لیکن ادروائز بھی جناب باجوہ کو خود بھی پتا ہے کہ کتنی جلدی وہ غیر مقبول ہوئے ہیں اپریل 2022 کے بعد. تو اس لیے کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ کبھی بھی ایک صورتحال اچھی نہیں ہوتی کہ یہ تاثر بنے کہ عوام دوسری جانب کھڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ یا فوج کسی اور جانب کھڑی ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب بار بار جنرل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے کہ ان کے متعلق اچھی باتیں میں نے سنی ہیں, خان صاحب یہ پیغامات دے رہے ہیں تمام اداروں کو کہ بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. کوئی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اور یہ جو خان صاحب کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر بدنیتی کی بنیاد پر الیکشن کمیشن کے ذریعے ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس طرح کی ایفرٹس جو ہیں, یہ ایفرٹس اور یہ جو سازشیں ہیں, ان کا خاتمہ کیا جائے. راجہ صاحب ایک انتہائی اہم اعلان ہونے جا رہا ہے. عمران خان اسمبلی تحلیل کریں گے, تاریخ دیں گے, اور اوبیسلی پوری سیاست جو ہے وہ آ کر رک گئی. ہم پچھلے 1 ماہ سے جب سے اسلام آباد میں اور پھر پنڈی کے اندر جو لانگ مارچ ہوا, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم بہت جلدی تاریخ دیں گے اور دسمبر کے اندر تاریخ جو ہے وہ دے دی جائے گی. اب پچھلے کچھ 7-8 دنوں سے جو زمان پاک کی خبریں ہیں ان کے مطابق ایک پریشر بلٹ اپ کیا گیا. پرویز الہی صاحب پہنچتے ہیں اور وہ اپنا مدعا رکھتے ہیں کہ جناب مر جائیں گے, مٹ جائیں گے اگر ہم نے الیکشن میں گئے اور اسمبلیاں تحلیل کر دی, ترقیاتی کام چل رہے ہیں. پہلے انہوں نے یہ جو ہے نقطہ اور موقف اپنانے کی کوشش کی. پھر دوسری طرف انہوں نے یہ بھی موقف اپنایا کہ جناب آپ کے اوپر کیسز جو ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گے اور ہم دفاع نہیں کر سکیں گے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو آپ پہلے کے پی کی اسمبلی بھی ساتھ توڑیں, پنجاب کی نہ توڑیں. یہ بھی بات ہونا شروع ہو گئی. پھر جو چوتھی چیز تھی وہ پوز یہ کیا گیا کہ ہماری کل کا جو ہمارا مستقبل ہے وہ آپ کے ساتھ موجود ہے, ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ہمیں آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے, یعنی سادہ الفاظ میں راجہ صاحب میں کہوں کہ مکے ہمارے ساتھ کیا مک رہے ہیں. اور پھر اسی پلیٹ فارم پہ آپ نے یہ خبر دی تھی اور بڑی تفصیل کے ساتھ کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ, آج دوبارہ پاکستان کے اندر یہ خبر باہر آ رہی ہے کہ نشستوں کی بات ہو رہی ہے. بڑے بڑے جید صحافی جو ہے وہ آج یہ بات کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں اور جو پنجاب اسمبلی کے اندر کیا سلوک کیا جائے گا پاکستان مسلم لیگ کاف سے. پھر ایک پیغام بھی صدر عارف الوی صاحب کی طرف سے دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا لاہور میں ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا ہے, جو خبر آئی ہے, جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کا مستقبل تحریک انصاف کے ساتھ ہے, تو لہٰذا اچھے بچوں کی طرح خاموشی سے آپ نے ساتھ چلنا ہے, اور یہ جو آپ فیوچر عہدے مانگ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہوگا. کیونکہ رائے صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے کہ ہماری نشستیں تھیں اور پنجاب کی جو سیٹ ہے اس کے مزے کوئی اور لے رہا تھا. تو یہ اس وقت کی یہ صورتحال ہے
اور ہم نے پچھلے 48 گھنٹوں میں مونس الائی کو عمران خان سے 2 دفعہ ملتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا، اور پیغام بھی وہ لے کر گئے ہیں۔ جو خبر باہر میڈیا پہ چلائی گئی ہے کہ شاید یہ کہا گیا ہے کہ ابا جی نہیں مان رہے اور آپ اب جو ہے وہ دیکھ لیں۔ اچھا، پھر ایک اور خبر بھی آئی ہے، اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ اس پہ کتنی صداقت ہے، لیکن صرف ایک جو میڈیا آؤٹلیٹ ہے اس نے یہ کہا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ عارف یہ پرویز الائی صاحب جو ہے وہ جہاز پکڑ کے پنڈی پہنچے ہیں، ملاقات انہوں نے کی ہے اور پھر وہ واپس چلے گئے ہیں۔ لندن کی یہ خبر تھی کہ چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے سالک صاحب یہاں پر آئے اور انہوں نے ایک جو کاف لیگ کے اندر سے جو خبر لانچ کی گئی کہ کچھ لوگ کاف لیگ کو توڑنا چاہتے ہیں، یعنی یہ اس وقت سیاست جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ارد گرد ہو رہی ہے۔ راجہ صاحب، سوال یہ ہے، کیا اسمبلی تحلیل کرنا وقت کی ضرورت ہے، اور دسمبر کے بعد اگر کی گئی تو کیا سیاست پہ خان صاحب کی کوئی فرق پڑے گا؟ مجھے نہیں لگتا پڑے گا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دس از دا رائٹ ٹائم اسمبلیوں سے باہر آئیں اور کسی کا اعلی کار نہ بنے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پرویز الہی اور کاف لیگ جو ہے وہ خان صاحب کو بلیک میل کر رہی ہے۔ دیکھیں عاشور صاحب، پہلے تو جو ترقیاتی فنڈز کا بہانہ لگایا گیا ہے اگلے الیکشن کے لیے، اس کو ذرا اینالائز کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے جب 2 ضمنی الیکشن انہوں نے لڑے، اور خان صاحب ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر نہیں تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی قسم کے ترقیاتی فنڈز نہیں دے سکتے تھے۔ عمران خان صاحب کسی قسم کے ترقیاتی منصوبے نہیں لگا سکتے تھے۔ پنجاب میں حمزہ شہباز کی جعلی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ الیکشن کمیشن، حمزہ شہباز کی جعلی حکومت، مسٹر ایکس وائی زی اور ریاستی ادارے، اور میں یہ کہوں گا کہ عدلیہ بھی، یہ جو پورا گٹھ جوڑ تھا، یہ عمران خان صاحب کو ہرانے کے لیے اس نے پورا زور لگایا۔ لیکن ہاشمی صاحب، ہوا کیا؟ عمران خان صاحب نے 3/4 اکثریت سے الیکشن جیت لیا، اور پنجاب میں لاہور تک میں 4 میں سے 3 نشستیں جیت لیں۔ یعنی ایک ایسی صورتحال میں جب عمران خان صاحب نے اسمبلیوں میں جانا بھی نہیں تھا، تو تب بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو اور ان کے نام پر لوگوں نے کس طرح سے ووٹ دیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ترقیاتی فنڈز والا ایک راگ الاپ رہے ہیں چودھری پرویز الہی، یہ ایک بالکل فضول قسم کا راگ ہے۔ اس وقت تو عمران خان صاحب کسی قسم کی کیمپین نہ بھی کریں تو وہ اتنے مقبول ہیں کہ وہ بڑی آسانی سے یہ الیکشن جیت جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ اگر الیکشن ہوں گے تو عمران خان صاحب ایگریسو کیمپین بھی کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب ایک جو میں ان کی شخصیت کو جانتا ہوں، ان کے انٹرنیشنل دورے بھی میں کور کر چکا ہوں، ان کی بریفنگز بھی کور کر چکا ہوں، اور میں جو ان کو جانتا ہوں کہ وہ اپنے حریف کو کبھی بھی آسان نہیں لیتے، تو وہ ایگریسو کیمپین تو کریں گے۔ تو یہ تو کہنا کہ ترقیاتی منصوبے ہم مکمل نہیں کریں گے تو کوئی الیکشن افیکٹ ہو جائے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہاشمی صاحب، نہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بیمار ہیں، صحت مند ہو جائیں، آپ سے کمپین نہیں ہونی، کیسے جا کر کمپین کریں گے الیکشن؟ ہاشمی صاحب اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ دوسرا جو چودھری پرویز الہی، ان کو خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 14 جماعتوں کا جو گٹھ جوڑ تھا، جو اتحادی تھے، وہ سارے اکٹھے مل کر الیکشن لڑے، خان صاحب نے کلین سویپ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹتی ہے، دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، خان صاحب پی ٹی آئی کے سر پر اور اپنی مقبولیت کے سر پر تمام نشستیں، یعنی جس طرح سے وہ کلین سویپ کر لیں گے، 3/4 اکثریت حاصل کر لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاف لیگ کی یہ جو وقتاً فوقتاً بلیک میلنگ ہوتی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی پچھلی اسمبلی میں تو ایک بڑا خاص بندوبست کیا گیا تھا، اور کاف لیگ کی ایک سرٹن آپ یہ کہہ لیں کہ نشستیں جو ہیں ان کے پاس آئی تھیں۔ اب تو خان صاحب کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ان کے سامنے 14 جماعتیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اور یہ 14 جماعتیں نہیں کھڑی ہو سکیں۔ تو اگر عمران خان صاحب کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے اور تمام امیدوار پی ٹی آئی کے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ تب بھی 3/4 اکثریت حاصل کر لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پھر پی ٹی آئی کے کسی رہنما کو پنجاب اسمبلی کی اگلی ٹرم کے لیے وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں۔ اب ایک تو چودھری پرویز الہی کو یہ خوف ہے، چودھری پرویز الہی ایک تو یہ گارنٹی بھی چاہتے ہیں کہ دوبارہ جب یہ الیکشن ہوگا اس کے بعد آپ مجھے ہی وزیر اعلیٰ بنائیں۔ اب ایک تو یہ گارنٹی دینا بھی عمران خان صاحب کے لیے فی الحال آسان نہیں ہے، کیونکہ چودھری پرویز الہی نے
خود کو ناقابل اعتماد ثابت کر دیا ہے. یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ناقابل اعتماد ہیں. دوسری بات یہ ہاشمی صاحب، جو آپ نے صحت کی بات کی، ایک تو یہ براڈر ایڈجسٹمنٹ کے متعلق جو ہم نے پہلے خبر دی تھی کہ چودھری پرویز الہی چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف ان کے ساتھ وسیع پیمانے پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے اور تحریک انصاف کی مقبولیت کے سر پر مونس الہی اور دیگر جو کاف لیگ کے رہنما ہیں یہ سیٹیں جیتیں اور بعد میں یہ ملکیت سیٹیں بن جائیں پرویز الہی کی، اور پرویز الہی ایک مرتبہ پھر بلیک میلنگ کی یا سودا بازی کی پوزیشن میں آ جائیں. تو یہ جو براڈر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس پر بھی عمران خان صاحب تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنا کاف لیگ کا ایک جائز حصہ بنتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اتنے وسیع پیمانے پر ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے. اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے جو کارکن ہیں اور اپنے رہنما ان کی بھی قربانیاں ہیں، ان کو اس طرح سے نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا کہ تمام آپ کاف لیگ کو ہی نواز دیں. تیسرا وہ جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور عمران خان صاحب کس طرح کیمپین کریں گے. ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب کی صحت کافی بہتر ہے، اب تو وہ اپنے قدموں پر کھڑے بھی ہو گئے ہیں. اور عمران خان صاحب نے جو پنڈی کا جلسہ کیا تھا، آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ آگے تھے اور کتنے پرجوش تھے. اور عمران خان صاحب تو اب مختلف جو ایونٹس ہیں ان سے خطاب بھی کر رہے ہیں، اگرچہ ویڈیو لنک پر کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک جو ول پاور ہے اور دوسرا ان کا جو ایک سیاسی سٹیمنا ہے جس کے متعلق ان کے سیاسی مخالفین بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے اسی سیاسی جذبے کی وجہ سے ہمیں شکست دی ہے. تو خان صاحب کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگلے 60 ڈیز کے اندر جب الیکشن ہوں گے تو وہ پوری طرح ایگریسولی کیمپین نہ کر سکیں. لیکن اصل ایشو وہی ہے ہاشمی صاحب، یہ جو 7-8 لوگوں کی خبر اڑائی گئی ہے یہ بھی کاف لیگ نے اڑائی ہے کہ چودھری شجاعت حسین سے ہمارے لوگوں نے رابطہ کر لیا تاکہ عمران خان صاحب کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیں پھر کاف لیگ کے لوگ تو ادھر چلے جائیں گے، ہم مجبور ہیں اپنی پارٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، ورنہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ ہمارے 7-8 ارکان چودھری شجاعت سے جا ملیں گے، تو میں اس وجہ سے اس وقت اسمبلی نہیں توڑ سکتا. تو یہ اصل میں اپنی سیاست کو دفن کرنے کے آپ یہ کہہ لیں کہ 2-3 مہینے مزید وزیر اعلیٰ رہنے کے لیے ان کے پاس ایک چوائس یہ ہے کہ یہ 2-3 مہینے مزید رہ لیں وزیر اعلیٰ جب تک کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں آتا، لیکن آگے اپنی سیاست کو مکمل طور پر دفن کر لیں، عوامی سطح پر رسوا ہو جائیں. جس طرح سے جہانگیر ترین کا گروپ عمران خان صاحب کی مخالفت کر کے اور ان سے دغابازی کر کے رسوا ہوا ہے، اسی طرح چودھری پرویز الہی اور مونس الہی بھی عوامی سطح پر رسوا ہو جائیں گے. تو چوائس ان کے پاس بڑی کلیئر ہے. کوشش یہ کر رہے ہیں چودھری پرویز الہی کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو وہ کنونس کریں کہ میں تو آپ کا وفادار ہوں لیکن بس کچھ حالات ایسے ہیں، اور پھر وہ اس طرح کی بھی خبریں لانچ کروا رہے ہیں کہ نون لیگ نے مجھ سے رابطہ کر لیا. لیکن الٹیمیٹلی ہاشمی صاحب آپ دیکھیں گے کہ اس میں چودھری پرویز الہی لوزر ہوں گے. اگر 14 جماعتیں مل کر، الیکشن کمیشن مل کر، اسٹیبلشمنٹ مل کر جناب باجوہ کے دور میں عمران خان صاحب کے سامنے نہیں ٹک سکی، عمران خان صاحب نے اگر سیاست کو اور پوری سیاست کی تاریخ کو الٹا کر رکھ دیا، تو چودھری پرویز الہی اگر اس وقت کوئی دوہری گیم کریں گے، کوئی ڈوئل گیم کریں گے، تو وہ اپنی سیاست کو تابوت میں خود بند کر لیں گے. اچھا صاحب، میں چاہوں گا کوئکلی اس پہ بھی کمنٹ کر دیں، جو کیسز کا جو 30 کے قریب ایف آئی آرز ہیں اور پھر بلا لیا ہے فوجداری مقدمہ، یہ بھی آگے چلے گا، اس پہ بھی کوئکلی کمنٹ کر دیں. اور پھر یہ جنرل فیض حمید صاحب کا جو اعلان ہوا ہے اس کی کہانی بھی ہمارے سامنے رکھیں. دیکھیں ہاشمی صاحب، جہاں تک کیسز کا تعلق ہے، یہ ایک آرگومنٹ تو تھا کہ عمران خان صاحب اگر پنجاب اور کے پی اسمبلی تحلیل نہ کریں تو یہ ایک طرح سے ان کے لیے ایک ایسی محفوظ پناہ گاہ، کسی حد تک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر کام کریں گے کہ رانا ثناء اللہ کے جو ایول ڈیزائنز ہیں ان سے کسی حد تک عمران خان صاحب محفوظ رہ سکتے ہیں، جہاں پر خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی جان لینے کی بھی دوبارہ کوشش کی جا سکتی ہے. لیکن ہاشمی صاحب، ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کی بنیاد پر جو فیصلے وہ کرتا ہے، اور اتنا پاپولر لیڈر، تو ان فیصلوں کو پھر آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی ایک حکمت عملی بھی ہے. دیکھیں، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو اور کنفیوز ہو جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے 4-5-10 ارکان اسمبلی سے استعفیٰ دیتے ہیں تو دوبارہ الیکشن ہو جائے گا
تو اسمبلی تو وہی موجود رہے گی یا اس کی ٹرم جو ہے وہ صرف کیئر ٹیکر سیٹ اپ تک ہی رہے گی. ایسا نہیں ہے. جب اسمبلی باضابطہ ٹوٹ جائے گی, اس کا دوبارہ الیکشن ہوگا, عمران خان صاحب کی دوبارہ سے تحریک انصاف جب وہ الیکشن جیتے گی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور پوری ٹرم کے لیے پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کے حکمران بن جائیں گے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف. تو یہ چیز پی ڈی ایم کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگی. ان کے لیے یہ بڑا ایک کہہ لیں کہ سیاسی طور پر گھاٹے کا سودا ہوگا. تو وہ پوری کوشش کریں گے کہ چلیں یا تو کوئی غیر آئینی اقدام کر کے اسمبلی کو بچائیں, یا چلیں عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی لیول پر ہم آن بورڈ لیں. تو عمران خان صاحب نے اپنی جانب سے ایک آپ یہ کہہ لیں رسک تو لیا ہے, سیاسی رسک تو لیا ہے, لیکن خان صاحب نے اب تک جو پچھلے 7 ماہ میں اقدامات اٹھائے ہیں ان میں انہوں نے ناممکنات کو ممکن کر کے دکھایا ہے. اب جو آپ نے جنرل فیض حمید کی بات کی, جنرل فیض حمید کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کا ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا, اور ان کا بڑا شاندار ریسپشن ہوا تھا ان کے اپنے گاؤں میں چکوال میں. تو اس وقت بہت سے لوگوں نے یہ کامنٹس کیے کہ جنرل فیض حمید چونکہ عوام میں بہت زیادہ مقبول ہیں, تو یہ 2 سال کا جو ایک ایمبارگو ہے, 2 سال کی جو پابندی ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد کہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے, تو اس کے بعد وہ پی ٹی آئی جوائن کریں گے. اور ایک آؤٹ لیٹ جو نیا دور, اس آؤٹ لیٹ پہ یہ بھی خبر شائع کی گئی کہ وہ پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے اور پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ میں ان کا شمار ہوگا. تو اب انصار عباسی صاحب نے یہ خبر شائع کی ہے کہ جنرل فیض حمید سے ان کا رابطہ ہوا ہے, اور جنرل فیض حمید نے یہ کہا ہے کہ میرا 2 سال کے بعد بھی پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کا یا سیاست میں آنے کا ارادہ نہیں ہے. لیکن ہاشمی صاحب, یہ تو جنرل فیض حمید کا کہنا ہے ابھی کیونکہ 2 سال کا ایمبارگو ہے, لیکن جس طرح کی پذیرائی ان کو حاصل ہے, اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, کتنے ریٹائرڈ جنرلز ہیں جو وزیر بنے, جو سینیٹر بنے, جو کہ اس پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہیں. تو 2 سال کے بعد آپ دیکھیں گے, جو میرا ایک آپ یہ کہہ لیں سیاسی تجزیہ کہ جنرل فیض حمید کی جو پذیرائی ہے اور پی ٹی آئی کی جو پذیرائی ہے, تو جنرل فیض حمید ممکنہ طور پر سیاست میں آنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں, اور اگر وہ سیاست میں آئے تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ وہ کامیاب بھی رہیں گے. بہت شکریہ ایسا ویورز جی, آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راہی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.